अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इससे पहले कई दफ़ा हम कोरोना के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन हमारी जो आमतौर पर गुफ्तगू होती रही है वो मजहबी और दीनी हवाले से गुफ्तगू हुई है। आज मैं चाहूँगा कि दुनिया के पहलू से, समाजी पहलू से, इंसानी पहलू से इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करूँ। इसकी वजह यह है कि जो ज़िंदगी की मुश्किलात या ज़िंदगी के चैलेंजेस होते हैं, ये ज़िंदा लोगों के लिए, ज़िंदा कौमों के लिए तरक्की का सबब बनते हैं। इसकी मिसाल के तौर पर पिछली सदी की दो अजीम जंगें हैं। ये वो जंगें थीं जिन्होंने यूरोप को तबाह बर्बाद कर दिया था, लेकिन इन्हीं के नतीजे में हम देखते हैं कि वहाँ ऐसा शऊर पैदा हुआ कि उन्होंने पॉलिसीज़ इस तरह इख्तियार की कि उस दौर के बाद से आज तक 70 बरस से ज़्यादा हो गए हैं, पौन सदी से ज़्यादा हो गई है, यूरोप में और ख़ास तौर पर वेस्टर्न यूरोप में कोई जंग नहीं हुई। इसी तरीके से जो स्पेनिश फ्लू पिछली सदी में आया था 100 साल पहले, उसके बाद जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई, जो साइंस और मेडिकल साइंस में ख़ास तौर पर तरक्की हुई, उसको फोकस किया गया, उसके नतीजे में इंसानी आबादी जो उस वक्त 1 अरब से भी कम थी, वो इस वक्त कमोबेश 8 अरब के लगभग पहुँच चुकी है। तो ज़िंदा कौमों के लिए मुश्किलात तरक्की का, बेहतरी का सबब बनती हैं, और मुर्दा कौमों के लिए और मुर्दा लोगों के लिए मुश्किलात और ज़्यादा मसाइब के दरवाज़े खोल देती हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी कौम की भी तरबियत करें और अपनी कौम को ये बताएं कि ये मुश्किल जो इस वक्त आई हुई है, जो पूरी दुनिया में छाई हुई है, ये हमारे लिए खैर का, बेहतरी का सबब बन सकती है। देखिए, जो कोरोना का मर्ज़ है सिर्फ हमारे मुल्क में तो नहीं आया, पूरी दुनिया में आया, और इसने पूरी दुनिया में एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया, इसलिए कि घर घर लोग बीमार हो रहे हैं, अमवात हो रही हैं, माशी बहरान एक बहुत बड़ा आया हुआ है, बच्चों की तालीम रुक गई है, लोग नफ्सियाती तौर पर डिप्रेशन और मुख्तलिफ़ किस्म के आवारिस का शिकार हो रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ज़िंदगी का चलता हुआ पहिया रुक गया है, लोग मामूलात ज़िंदगी को छोड़ बैठे हैं और एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं कि न जाने कब ये सूरत हाल ठीक होगी, कब मामला ठीक होंगे और कब हम दोबारा इस काबिल होंगे कि एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये वो सूरत हाल है जिससे दुनिया गुजरी, लेकिन दुनिया ने हर दो सतह पे इसका बड़े मौसर अंदाज में मुकाबला किया। हुकूमती सतह पर लोगों ने अपनी पॉलिसीज़ को बिल्कुल क्लियर रखा, और अवामी सतह पर लोगों ने वो सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जिनकी ज़रूरत थी, जिनके नतीजे में ये वबा अपने असरात कम से कम पैदा कर सकी। और बल्कि बहुत से ममालिक तो ऐसे भी हैं जहाँ पर सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गई है, और न्यूजीलैंड के मुतालिक ये बात मालूम है कि वहाँ पर तो कोरोना के मर्ज़ पर काबू भी पाया जा चुका है। लेकिन हमारे मुल्क में सूरत हाल बदकिस्मती से बड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर कोरोना का मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और उसकी वजह क्या है, इसको हमारे एक सियासतदान ने तो इस तरह बयान किया है कि अवाम जाहिल हैं, लेकिन मैं बहुत अदब के साथ इख्तलाफ करूँगा। मेरे नज़दीक ये बात नहीं है। गरचे अगर अवाम जाहिल भी हैं तो हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। इसके ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो बजट के अंदर कभी 1% यानी 50 बरसों तक तो 1% से भी कम तालीम का बजट होता था, और अब बमुश्किल तमाम 2% तालीम का बजट हुआ है। तो ज़िम्मेदार तो हुक्मरानी है। तो हुक्मरानों को ये बात ज़ेब नहीं देती कि अवाम को जाहिल होने का ताना दें। अलबत्ता जो दूसरी बात मैं अर्ज़ करूँगा कि जो मेरे नज़दीक असल वजह है वो ये कि अवाम गैर तरबियत याफ्ता हैं। देखिए, हम गैर तरबियत याफ्ता हैं, इसका हमने सबूत दिया है, 2 पहलुओं से सबूत दिया है। एक तो हमारी हकीकत पसंदी से दूरी है, यानी कोरोना का मर्ज़ एक हकीकत था और है, लेकिन एक अरसे तक तो हमने इसे कबूल ही नहीं किया। इसको हमने बतौर हकीकत के, बतौर किसी वाक़े के हमने कबूल ही नहीं किया। ये कहते रहे कि ये तो भाई साजिशें हैं, ये कहते रहे कि ये कोई मर्ज़ ही नहीं है, ये कहते रहे कि भाई ये तो बस आम सा फ्लू है और कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने देख लिया कि आखिरकार ये हमारे घर घर तक पहुँच चुका है। हर रोज़ हम ये ख़बर सुनते हैं कि हमारे अजीज़ों में, हमारे जानने वालों में, हमारे मिलने जुलने वालों में, हमारे मोहल्ले में, नेबरहुड में कोई ना कोई शख्स मरता है या बीमार होता है, या मीडिया पर इस नौइयत की किसी सेलिब्रिटी के हवाले से कोई ख़बर आ जाती है। तो अब तो ये एक तल हकीकत बनकर सामने आ चुका है, लेकिन हमने एक अरसे तक डिनाइल मोड के अंदर रहकर इसका इनकार किया। तो हकीकत पसंदी का ना होना ये हमारा एक बुनियादी मसला है, जो ये बताता है कि हमें हक़ाइक़ का सामना करने की तरबियत कभी नहीं दी गई। दूसरी जो चीज़ जो बड़ी अहम है वो हमारा गैर संजीदा रवैया है। देखिए, हमारे यहाँ मामलात निस्बतन कंट्रोल में थे जिस वक्त पहला लॉकडाउन हो रहा था, रमज़ान के दिन थे, लेकिन ईद से पहले जब इस लॉकडाउन को खोला गया तो आप ये देखिए कि सूरत हाल क्या हुई।
بازاروں میں صورتحال یہ تھی کہ کھوے سے کھوا چھل رہا تھا. لوگ گویا کہ یہ سوچ کے گھروں سے باہر نکلے کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی عید منانے کا موقع ہی نہیں ملے گا اور یہ زندگی کی آخری عید ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بدقسمتی سے بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کی آخری عید ہی بن گئی. یعنی ہم نے جس طریقے سے ساری احتیاطیں جو تھیں ان کو پامال کیا. دیکھیے ہمارے یہاں معمول ہے آج کے دن تک لوگ ماسک پہننے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. سوشل ڈسٹینسنگ میں ہم خیال نہیں کرتے کہ فاصلے کے ساتھ بیٹھیں. ہمیں چھینک آتی ہے, ہمیں کھانسی آتی ہے تو ہم لوگ اپنے منہ کو کور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن میں ہم غیر سنجیدہ رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ہماری غیر حقیقت پسندی اور ہماری غیر سنجیدگی یہ دونوں چیزیں مل کے یہ بتا رہی ہیں. یعنی پہلی چیز جو تھی غیر حقیقت پسندی کہ ہم اس حقیقت کو قبول نہیں کر رہے تھے. جنہوں نے مان لیا وہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے تھے. جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تھیں ہم نے وہ قطعاً اختیار نہیں کی یا بہت کم اختیار کی, جس کے نتیجے میں وبا کا پھیلاؤ بڑھتا چلا گیا. یہ تو ہماری خوش قسمتی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہاں پر جو مرنے والے ہیں ان کی جو شرح ہے, شرح اموات فیٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے, نسبتاً کم ہے. تو اللہ کا بڑا احسان ہے, ورنہ جتنا اس کا پھیلاؤ ہے وہ یقین جانیں کہ جو صورتحال ہے عملی طور پہ وہ بہت تشویشناک ہے. اس لیے کہ بیشتر لوگ تو ہاسپٹل جا ہی نہیں رہے, ڈاکٹروں کے یہاں جا ہی نہیں رہے, بتا ہی نہیں رہے کہ انہیں کرونا ہے. یہ بھی ہماری ایک بڑی سمجھے کہ غیر سنجیدہ رویہ ہے کہ ہم لوگ کرونا ہو جاتا ہے اس کو ہم ڈکلیئر ہی نہیں کرتے, چھپا کے رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو بتا دیا تو ہم اچھوت بن جائیں گے, لیکن اس کے نتیجے میں یہ مرض تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم کتنے غیر سنجیدہ ہیں. اچھا, یہ غیر سنجیدگی, یہ حقیقت پسندی سے دوری یہ کس چیز کی وجہ سے پیدا ہوئی؟ ہمارا یہ تربیت کا نہ ہونا, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا جو سب سے بڑا سانحہ ہے جسے میں اکثر اپنی تقریروں میں اس پہ توجہ دلاتا ہوں کہ ہماری یہاں پچھلی 1 صدی سے کم و بیش یہ صورتحال نمایاں ہونا شروع ہوئی اور پچھلے 50-60 برسوں میں یہ بتدریج بڑھتی چلی گئی کہ ہمارے یہاں تربیت کے ادارے ڈس فنکشنل ہونا شروع ہوئے. ہمارے یہاں دیکھیں والدین ہمیشہ سے تربیت کرتے تھے, خاندان کے بزرگ ہوتے تھے, محلے کے بزرگ ہوتے تھے, اسی طریقے سے علماء ہوتے تھے, دانشور ہوتے تھے, صوفیہ ہوتے تھے. ان سب کا کام یہ تھا کہ افراد کی تربیت کریں, لوگوں کی تربیت کریں, انہیں ایک اعلیٰ انسان بنائیں, انہیں سماجی زندگی کے ضابطے بتائیں, انہیں اپنی ذات سے اوپر رہ کر جینا سکھائیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ سارے ادارے ڈس فنکشنل ہو گئے. ہمارے اساتذہ اب بس سیلری پانے والے ملازم ہیں, ہمارے والدین بس بچوں کے لیے کھلونا ہیں اور ان کا کام صرف ایک رہ گیا ہے کہ بچوں کو پیمپرنگ کریں, انہیں زندگی کے لگژریز کو فراہم کریں. جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گیا تو بزرگ ویسے بھی اب نہیں رہے, یا ہوتے بھی ہیں تو ان کی بات کوئی نہیں سنتا. اور علماء اور دانشور مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ کن کاموں میں مصروف ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کی بنا پر ہمارے یہاں لوگوں کی تربیت کے تمام ادارے ڈس فنکشنل ہو گئے. جو زیادہ سے زیادہ اس وقت مؤثر ادارہ ہے جس کی بات لوگ سنتے ہیں وہ میڈیا ہے. لیکن میڈیا کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کو اصل دلچسپی ہاٹ چیزوں سے ہوتی ہے. تربیت کرنا اس کا مسئلہ نہیں ہے, اس کا اصل کام پیسے کمانا ہے. تو پیسے کمانے کے لیے ویورشپ چاہیے, اور ویورشپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاٹ چیزوں کو نمایاں کرے, ریڈیکل چیزوں کو نمایاں کرے. تو ظاہر ہے کہ تربیت ایک ایسا کام ہے کہ جو کوئی ہاٹ چیز نہیں ہے, یہ تو بہت سنجیدہ کام ہے. اس میں تو لوگ شاید آپ کی بات سنتے بھی نہیں ہیں, لیکن یہ کرنے کا کام ہے اور یہی کرنے کا کام ہے. تو اب آخر میں سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس صورتحال میں ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں, یعنی مسئلے کا حل کیا ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس کی تعلیمات کا معاملہ یہ نہیں کہ جو دیگر مذاہب کی تعلیمات کا ہے. دیگر مذاہب کی تعلیمات دیکھیے جتنی کچھ بھی ہوتی ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روحانی حص کی تسکین کر دیں, اور کچھ ریچولز ہوتے ہیں جو اس مقصد کے لیے دیے جاتے ہیں. ہمارے دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کی تعلیمات ایک طرف تو آپ کی روحانی حص کی تسکین کرتی ہیں, اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہ ہمیں ان اعمال کی تعلیم دیتی ہیں جن کے متعلق, جن کا نام ہی آپ کو اگر میں بتاؤں کہ اعمال صالح ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جن سے فرد اور اجتماع کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. یعنی اعمال صالح کا مطلب یہی ہے. اور جب ان کو دیکھتے ہیں, ان کی نیچر ہم دیکھتے ہیں, ان کی نوعیت دیکھتے ہیں, تو پتہ ہی چلتا ہے وہ اخلاقی ہے کام ہے,
وہ تعلقات کو ٹھیک کر رہے ہیں، خدا کے ساتھ تعلق کو، بندوں کے ساتھ تعلقات کو، مرد و زن کے ساتھ تعلقات کو، فرد کے تعلق کو، سماج کے ساتھ اس کے تعلق کو، وہ تعلقات ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ انسان کو انسانیت کے بارے میں حساس بناتا ہے، وہ انسان کو دوسرے انسانوں کے بارے میں حساس بناتا ہے، وہ انسان کو کمزور طبقات کے بارے میں حساس بناتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات اتنی بے مثل ہیں، اتنی غیر معمولی ہیں کہ ان تعلیمات کو آپ اختیار کر لیں تو اس کے نتیجے میں انسان ایک تربیت یافتہ انسان بن جاتا ہے۔ اور دیکھیے اسلام نے اپنا جو ہدف قرار دیا ہے، جس کے اوپر جنت کی فلاح قرآن مجید نے منحصر قرار دی ہے، وہ تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی پرسنالٹی جو پیوریفائیڈ ہو، جس کے اندر کسی قسم کی کجی نہیں ہے، جس میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے، جو بالکل ایک اعلیٰ انسان، بہترین انسان ہے، نفس مطمئنہ جسے قرآن نے کہا ہے۔ تو ہر پہلو سے ایک پرفیکٹ انسان، ایک اعلیٰ انسان، دنیا کا ایسا انسان کہ جس کی ذات سے انسانوں کو نفع ہو رہا ہے، وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کی ذات سے اس کے پڑوسیوں کو نفع ہو رہا ہے، وہ ایک حساس انسان ہے، وہ ذمہ دار انسان ہے، وہ سنجیدہ انسان ہے، وہ خدا کا خوف رکھنے والا انسان ہے، وہ اپنا احتساب خود کرنے والا انسان ہے۔ تو ان تعلیمات کو جب اختیار کیا جائے گا، اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ تعلیمات کہیں کونے میں نہیں پڑی ہوئی، یہ ہماری بنیادی کتاب، ہماری اصل سورس بک جو ہے قرآن مجید میں لکھی ہوئی موجود ہے، ہمیں دی گئی ہیں۔ تو ایمان و اخلاق کی یہ تعلیمات جب ان کو ہم اختیار کریں گے تو اس کے بہترین نتائج نکلیں گے۔ دیکھیے میں اس کو آپ کو ایک دو مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اسی کرونا کے حوالے سے آپ لیجئے کہ ہمارے دین کی ایک تعلیم ہے انسانی زندگی کے بارے میں، انسانی جان کو ہمارا دین جو حرمت دیتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات کہتے ہیں سورہ مائدہ میں کہ جس شخص نے ایک انسان کو مارا، اس نے پوری انسانیت کو ہلاک کیا، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی دوسرے کو قتل کیا ہے یا زمین میں فساد پھیلایا ہے، ادروائز اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور جس شخص نے کسی ایک انسان کی زندگی بچائی، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ حضور نے بکثرت احادیث میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ انسانی جان کی حرمت کیا ہے، ایک مسلمان کی جان کی حرمت کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر پیش نظر رہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت اس پہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں مختلف لیکچرز میں وہ احادیث بھی بیان کر چکا ہوں، قرآن مجید کی آیات بھی بیان کر چکا ہوں۔ توجہ صرف یہ دلا رہا ہوں کہ اگر انسانی جان کے بارے میں ہماری یہ حساسیت اگر وہی ہے جو قرآن مجید کی ہے، وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو پھر آپ دیکھیے ہم کرونا کے متعلق کتنے حساس ہوں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اس کا کیریئر بن کے، اس کے کیریئر بن کے ہم دوسرے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، اور اس طرح ہم بالواسطہ طور پر ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب ہوں گے۔ تو ہم خدا کے خوف سے لرز جائیں گے کہ ہماری ذرا سی بھی غیر محتاط اپروچ اگر کسی کی جان لے سکتی ہے، تو پھر ہمارے لیے مذہبی مسئلہ بن جائے گا کہ ہم وہ ساری چیزیں اختیار کریں جو کرونا سے بچنے کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ایک جان بھی اگر گئی ہماری وجہ سے تو گویا کہ ہم پوری انسانیت کی موت میں شریک ہو گئے۔ تو یہ حساسیت اگر پائی جا رہی ہے تو پھر ہم وہ ساری احتیاطیں خود اختیار کریں گے۔ اسی طریقے سے جو نظریہ سازش کا فروغ ہے، اس طرح کی باتیں، دین کی ایک ہی تعلیم اس سب کو مٹا ڈالنے کے لیے بہت ہے، فتح بھی گنوں کہ جب بھی کوئی تمہارے بس خبر لے کے آئے فاسق تو تحقیق کر لیا کرو۔ حضور کہتے ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بلا تصدیق آگے بڑھانا شروع کر دے۔ تو ہمارے دین کی تو یہ تعلیمات ہیں، لیکن ہم نے دین کے نام پہ کیا کام کر رکھا ہے کہ نان ایشو کو ایشوز بنا رکھا ہے۔ ہمارے پاس اتنے سوالات آتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آخرت میں نجات کیسے ملے گی۔ نن ایشوز کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں، نن ایشوز کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں۔ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ مذہب کے نام پہ کھڑے ہوئے لوگوں نے انہی نن ایشوز کو سب سے بڑا ایشو بنا دیا، سب سے اہم چیز بنا دیا، حالانکہ قیامت کے دن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، نجات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تزکیہ نفس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اصل دین کو جب آپ اختیار کریں گے اور اس کے پورے ایمفیسس کے ساتھ اختیار کریں گے، جس طرح دین اس کو اہمیت دیتا ہے، تو اس کے پھر نتائج نکلیں گے۔ اس کے نتائج یہ نکلیں گے کہ ایسا انسان نہ صرف یہ کہ آخرت کی ابدی فلاح کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بالکل ویلڈ کینڈیڈیٹ ہوگا اور وہ حقیقی معنوں میں اس کامیابی کو حاصل کرے گا، بلکہ اس دنیا میں بھی ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا، ایک بہترین خاندان وجود میں آئے گا۔ کیونکہ قرآن مجید جن اعمال صالح کی طرف بلاتا ہے، وہ اعمال صالح فرد کی زندگی کو بھی ٹھیک کرتے ہیں اور اجتماعیت کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ تو تربیت کے ادارے جب تک ریسٹور نہیں ہوتے تب تک قرآن مجید سب سے بڑا تربیت کا انسٹیٹیوشن ہے۔ اس کی اصل تعلیم کو اختیار کیجئے، پورے زور کو، جس زور کے ساتھ قرآن مجید بیان کرتا ہے، میں اور آپ، ہم پہ لازم ہے کہ اسی زور کے ساتھ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کو اپنائیں۔ انشاءاللہ یہ جو شر آیا ہے، اس سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ خیر پیدا ہوگا۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین.